बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ATV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन शहर रमज़ान में फ़राह सादिया और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। और हम ज़िक्र कर रहे हैं अपनी ट्रांसमिशन में जहाँ पर कुरान पाक के मुख्तलिफ़ सूरह मुबारका का, वहाँ पर अंबा रसूल के ज़रिए, क़सस कुरानी के ज़रिए और अंबिया इकराम के मुख्तलिफ़ वाक़यात जो कुरान पाक ने बयान किए उनके ज़रिए से भी हम कुरान पाक के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि इमामुल अंबिया हैं। वो तमाम अंबिया जो कि बनी इसहाक़ में आए और फिर उसके बाद बनी इस्माइल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, उनका सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही जाके मिलता है। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब हमने आज़मा लिया इब्राहीम को हर तरह से, और हमने पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र किया कि आज़माइश के क्या क्या दौर गुज़रे हैं, तो हमने इब्राहीम को इमामत अता की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या ये मेरे पेश आने वाली औलाद को, नस्ल को भी? सो अल्लाह ताला का जो उस पर जवाब है कि हाँ, लेकिन मेरा अहद नहीं पहुँचता ज़ालिमों को। तो इससे हमें वो जो हस्ब नस्ब है उसके एक कटाव भी फ़ील होता है कि ठीक है, वो तमाम लोग जो कि अंबिया मबूस हुए उनका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, लेकिन जो उनमें ज़ालिम हुए, जो फिर अपने अल्लाह ताला के साथ किए हुए अहद से फिरे, जिन्होंने नाफरमानियाँ और सरकशियाँ की, वो इज़ाब इलाही के हक़दार भी हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिस दौर तक हम पहुँचे थे, ये वो टाइम है जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनकी कुर्बानी दी जाए, और आप हुक्म इलाही की तामील में छुरी चला देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत कि वहाँ पर कुर्बानी जो है वो कबूल कर ली जाती है और एक ज़बीहा को उसके ज़रिए तब्दील कर दिया जाता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तमाम दौर में मुसलसल सफ़र इख्तियार कर रहे हैं। उनका सफ़र का जो दायरा कार है वो मौजूदा यमन, इराक़, हिजाज़, शाम, इन तमाम इलाकों में फैला हुआ है। और उसके साथ साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन्होंने वादिये सदूम और अमूरा जो कि एक दरिया के किनारे आबाद बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भेजा हुआ है। मुख्तलिफ़ तबलीगी मराकज़ जो हैं वो कायम कर दिए हैं, और आप मुसलसल उनमें सफ़र करते रहते हैं ताकि अल्लाह का पैगाम जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों तक और उसके तमाम रहने वाले जो उसकी बनी नौ है, जो बनी नौ इंसान है, उन तक पहुँचाया जा सके। एक वाक़या जो कुरान करीम मज़कूर करता है वो ये है कि जब फ़रिश्ते आते हैं, एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनके पास कुछ लोग तशरीफ़ लाते हैं, और आप समझते हैं कि मुसाफिर हैं, और आप उनकी ताज़ीम के लिए और इकराम के लिए जाते हैं और भुना हुआ बछड़ा जो है वो लेकर आ जाते हैं, जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी, तवाज़ो और इनकिसारी का भी पता चलता है। लेकिन वो मेहमान जो है वो खाने से इज्तनाब करते हैं, जिसको देख के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ा खौफ खाते हैं कि शायद इनके दिल में कोई दुश्मनी है, या शायद इनका इरादा जो है वो कुछ खैर पे नहीं है, शर का कोई इनके अंदर नीयत है। लेकिन वो फ़रिश्ते हैं, और वो फ़रिश्ते अल्लाह ताला के नबी को ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके एक बेटे की बिशारत दी है, और तारीख़ और तफासीर ये बताती हैं कि ये बेटे जो हैं ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं, जो बुढ़ापे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता किए गए। उस वक्त आपकी उम्र जो है वो 100 साल है, और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो है उनकी उम्र उस वक्त 90 बरस है, और वो भी इस अल्लाह की बशारत को सुन के हंस पड़ती हैं कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन फ़रिश्ते कहते हैं कि आपके अल्लाह का हुक्म है और ऐसा ही होगा, और फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें बुज़ुर्गी में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता किए जाते हैं, जिनकी बशारत अल्लाह पाक उन्हें पहले ही दे चुके हैं, और उनसे होने वाले पोते जो हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत भी कुरान पाक में मौजूद है। और फिर कुरान पाक जो है एक और वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हमें बयान करता है, और वो वाक़या जो है वो हमें बताता है कि अक़ीदा आखिरत और इंसान का इस बात पे ईमान ले आना कि अल्लाह ताला मरने के बाद हम सबको दोबारा ज़िंदा करेगा, अंबिया के लिए भी अचंभे का और हैरत का बाइस रहा। यानी जिस नबी पाक ने ये देख लिया था कि अल्लाह ताला ने आग ठंडी कर दी है, जिस नबी ने ये भी देख लिया था कि अल्लाह ताला जो है वो किस तरह से मोजज़ात का ज़हूर करते हैं, उनके दिल में भी ये ख्वाहिश और आरज़ू जागी कि अल्लाह तुम्हें देखूं तो सही कि किस तरह से तू मुर्दों को जलाएगा, किस तरह से तू दोबारा ज़िंदगी देगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है कि क्या ए इब्राहीम तुझे यकीन नहीं है? तो जवाब देते हैं कि यकीन तो पूरा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर हुक्म होता है कि 4 परिंदे लो और उन्हें अपने साथ हिला लो, और फिर उनके टुकड़े करके मुख्तलिफ फैला दो उनको पहाड़ों पर, और फिर आवाज़ दो अल्लाह के हुक्म से, वो भागते हुए तुम्हारी तरफ चले आएंगे। सो ये भी आपने अपनी आँखों से देखा। कुरान पाक जा बजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदह सराई करता है, उनकी जो हमें खुसूसियात बयान की गई उसमें आपका तकवा,
آپ کا یکسو ہونا، آپ کا شرک سے بیزار ہونا، آپ کا بے حد شکر گزار ہونا، آپ کا رجوع کرنے والا ہونا، یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر جا بجا جو دعائیں ہیں کہ آپ جب بھی دعا کرتے ہیں اپنی دعا میں اپنے نسب کو اور اپنی آل کو بھی شریک کرتے ہیں۔ سو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسوہ ہے جس کا کچھ ذکر آج کی آیت مبارکہ میں بھی آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نفاق اور شرک کا بیان کریں گے تو وہاں پر ریفر کریں گے کہ عقیدہ جو ابراہیمی تھا وہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا، کس طرح سے انہوں نے توحید کے اوپر یکسو ہو کر اپنی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ صفات، ان کا یہ لگاؤ، ان کا یہ خلوص اس قدر پسند آیا کہ انہیں خلیل اللہ کے عہدہ اور درجہ جو ہے وہ دیا گیا، اور پھر انہی سے تمام نسل جو ہے انبیاء کی چلتی ہے۔ ایک شادی اور جو ہے وہ تفاسیر بتاتی ہیں جو کہ بنی کتورہ یا مدین والے اصحاب مدین جو ہیں وہ کہلاتے ہیں، جن میں سے کہ پھر اصحاب ایکا بھی ہیں، اور انہی میں حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ خطیب الانبیاء کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا سلسلہ نسل جا کے ملتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شادی کتورہ نامی خاتون سے بھی کی تھی، جن سے تفاسیر بتاتی ہیں کہ آپ کے 6 بیٹے تھے۔ سو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امامت بھی بخشی، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے رسالت بھی بخشی، آپ کے عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو خالص پوجنے کی وصف، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے عقیدے کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقیدہ ابراہیمی اور استقامت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہم اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کریں گے، اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے قاری بزرگ شاہ الازہری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ۔
جو آیات تلاوت کی گئیں یہ آیات پارہ 28 سورہ الحشر کی آیات ہیں اور نمبر ہے 21، 22، 23 اور 24۔ ان آیات میں اللہ جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے، سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا۔ اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ آمین۔ بہت شکریہ قاری صاحب ہمارے ساتھ اتنا خوبصورت تحفہ جو ہے وہ شروع میں ہی شیئر کرنے کے لیے۔ الحمدللہ۔ سورۃ الحشر کی آخری یہ 4 آیات کی آپ نے تلاوت کی، اور اس کی آخری 3 آیات تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے اتنا خوبصورت ایک نسخہ ہے، اتنا مجرب ایک وظیفہ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں ان کی بڑی محبوب آیات ہیں جن کی تلاوت اس وقت کی گئی۔ میرے سارے مہمان بھی موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ سے کرا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر ارم گیلانی السلام علیکم، اسلامک اسکالر ہیں، اور آج ہم دورہ قرآن کریں گے تو ظاہر ہے ان کے علم سے استفادہ کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اقصیٰ جو ہے یہ بڑی دور سے تشریف لائی ہیں اور آج ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ اقصیٰ ویلکم، تھینک یو ویری مچ۔ اور اقصیٰ یونس کے ساتھ اقرا رحیم۔ اقرا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ السلام علیکم۔ سو حمد باری تعالیٰ کی میں نے درخواست کرنی ہے، سو حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ اقرا پیش کریں گی۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت
حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔ ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا یاد رہا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ خوش آمدید۔ ہم شہر رمضان ٹرانسمیشن میں آج 28ویں سپارے کا دور کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہے سورۃ المجادلہ، اور ڈاکٹر ارم گیلانی میرے ساتھ ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرا 28واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے سورہ مجادلہ سے، اور بیسکلی جو ہے یہ تجادلہ سے لفظ نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے تکرار۔ تکرار کیا تھی؟ ایک عورت کی ایک اس زمانے میں جو ہے نا پریکٹس ہوتی تھی، جس کو کہتے ہیں زہار کی پریکٹس ہوتی تھی، جس میں جو ہے اگر مرد کہتا تھا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ طلاق اس کو ہو گیا۔ تو جب اس عورت کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، حولا اس کا نام تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، تو انہوں نے کہا میں طلاق نہیں لینا چاہتی، میرے بچے ہیں۔
تو اس وقت جو ہے یہ حکم نازل ہوا, اللہ پاک سن رہا تھا یہ جو کنورسیشن جاری تھی, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح کرنے سے تمہاری مائیں نہیں بن جاتی, اس پریکٹس کی نگیشن ہوگی. اور پھر رجوع کے لیے جو ہے وہ بتایا گیا کہ یا تو 2 ماہ کے روزے, یا ایک غلام کو آزاد کرنا, اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو یہاں سے جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جتنی بھی فالس قسم کی پریکٹسز ہیں اس کی جو ہم نے ڈی کنسٹرکشن کرنی ہے, اس کو سوسائٹی سے ختم کرنا ہے. جس کا یہ جو باتیں ہیں کہ اس کا کتنا سخت اکاؤنٹیبلٹی ہے, ٹھیک ہے حرام نہیں ہوئی, طلاق نہیں ہوئی, 2 ماہ کے روزے کوئی رکھ کے تو دکھائے. 1 ماہ کا روزے جو ہیں یہ آ چکے ہیں, اب تو اس میں ہم تھک رہے ہوتے ہیں اینڈ پہ آ کے کہ کب ختم ہوں گے, اداس بھی ہوتے ہیں لیکن تھک رہے ہوتے ہیں. پھر آپ 60 مساکین کو کھانا تو کھلائیں, یا پھر یہ جو کفارے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کی مطلب اکاؤنٹیبلٹی ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ عورت کو جو مرضی کہہ دیں, کیونکہ عورت کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے آپ کا وہ زبان کی اقرار سے قائم ہوا ہے. تو اس رشتے میں زبان کے استعمال میں بہت احتیاط سے کام لینا ہے. یہ زبان کے غلط استعمال سے ہی ٹوٹ جاتا ہے اور زبان کے اقرار سے ہی قائم ہو جاتا ہے. اس لیے اس معاملے میں زبان کی احتیاط جو ہے وہ بہت لازم ہے. اور ہمارے ہاں ہم کتنی بدزبانی کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ یا بیویاں شوہروں کے ساتھ. چلو بیویوں کی طرف سے شوہر کو تو طلاق واقع نہیں ہوتی, لیکن شوہر کی طرف سے ہو جاتی ہے اس طرح کے معاملات. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ سینسٹیوٹی کو جو ہے نا ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ ہم سوسائٹی میں دیکھیں کون سی ایسی چیزیں ہیں ہماری, کون سی ایسی باتیں ہیں, کون سی ایسی پریکٹسز ہیں کہ اس بات کے اوپر اتنی جو ہے وہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو آپ دیکھیں وی نیور نو کہ ہمارے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سے ہمارے رسم و رواج کا حصہ ہیں, کیا پتہ اللہ کو کتنی ناپسند ہو. وہ ارم آپ نے دیکھا اکثر لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو وہ کہہ دیتے ہیں شوہر غلطی سے, او میری ماں, یہ بھی کہہ دیتے ہیں او میری ماں بس کر. تو وہ اب یہ کہہ مذاق میں رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے لائٹر ٹون میں کہ موڈ اچھا ہو جائے. لیکن یہ باتیں جو ہیں ان کی ممانعت ہے, کیونکہ یہاں حرمت جو ہے وہ ہے کہ آپ نے باز آنا ہے ان سے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرگوشیوں کی جو ہے نا ذکر ہے کہ سرگوشیوں میں آپ نافرمانی کی بات نہ کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں, ظلم نہ کریں, گناہ کی بات نہ کریں. آپ جب آپس میں سرگوشیاں کریں تو آپ کا جو کمیونیکیشن ہو چاہیے وہ اچھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اس میں اللہ تو جانتا ہے, چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے, اس کے لیے تو سارا ظاہر ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جن پہ شیطان نے تسلط کر دیا. آپ سوچیں شیطان کا تسلط کیا ہوگا, پھر وہ آپ کو ذکر سے غافل کر دے گا. اب آپ کے اوپر جو رحمانی فورسز ہیں وہ نہیں بلکہ شیطانی فورسز ڈومیننٹ ہوں گی, اور وہ ٹولہ جو ہے وہ بھٹک گیا, ڈسٹریکٹ ہو گیا, اپنی ڈائریکشن سے وہ چلا گیا. تو یہ کتنی جو ہے نا خطرناک بات ہے کہ شیطان آپ کے اوپر جو ہے وہ تسلط قائم کر دے, آپ کی پوری انرجی باڈی کے اوپر جو ہے وہ اس کا ایک انفلوئنس ہو. دیٹس ویری الارمنگ. اور اس کے بعد جو ہے سورہ مبارکہ, ایک آیت مبارکہ نا 12, جس میں ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو, یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے. پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کی بھی ایک شان نزول ہے. جو تمام منافقین ہوتے تھے نا وہ اٹھ کے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے ایک بات کرنی ہے, تو آپ تو اس قدر بلند اخلاق تھے, منع نہیں کرتے تھے. ایک تو وقت ضائع ہوتا تھا, پھر وہ دوسروں میں لوگوں میں جا کے اتراتے تھے کہ ہم نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیکی اور بڑی قربت حاصل ہے. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ جب یہ پھر ہو گئی نا یہ آئی, تو اس کے بعد پھر لوگ ڈرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس طرح سے بات کرنے سے. بالکل یہ بھی اس آیت مبارکہ کی بھی شان نزول ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے پیار ہے اور اللہ کے محبوب ہیں. میرے اللہ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا جو ہے وہ اتنی عزیز ہے کہ ان کے اوپر کون سی بات گراں گزرتی ہے, کون سی چیز جو ان کی طبیعت پہ بھاری آتی ہے. میرے اللہ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے چھوٹی چھوٹی بات کا احساس ہے. بالکل. اس کے بعد فرا سورہ حشر پہ آ جاتے ہیں. سورہ حشر میں صرف ایک آیت مبارکہ کا ذکر کر کے اجازت ہو آپ کی. 16ویں آیت, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو اللہ کی راہ سے روکا, ان کے لیے خواری کا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کام نہ دیں گے, وہ دوزخی ہیں, انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. یہ جو ہم ویسے تو یہ اس کی سیکوینس چل رہا ہے, مگر قسمیں کھا کھا کر بھی جو ہم جو معاملات اپنے جو ہے انہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں متنبہ ہونے چاہیے.
قسم کھا لیں, آپ کو یہ نہیں پتا اس کے پیچھے ٹروتھفلنس کتنی ہے آپ کی, اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے. اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ تو تمہارے اندر چھپے ہوئے باتوں کو جانتا ہے. بالکل. خالی قسم کھا لینے سے آپ کسی کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بس ایک باؤنڈری سیٹ ہو گئی ہے, پروٹیکشن وال بن گئی ہے, اینڈ دیٹس اوکے. اور قسموں پہ مواخذہ ہوگا. ہمیں اس بارے اور میں فرح ہماری پریکٹس نارمل, ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ نے دیکھے ہم کہتے قسم سے, نہیں قسم ہے. تو یہ جو ہے نا اس چیز کو ہمیں عادت کو اس کو ختم کرنا چاہیے کہ آپ ایک فلو میں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں آپ کتنی قسمیں کھا لیتے ہیں اور کس قسم کی جو ہے وہ قسمیں کھا لیتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ایک عام ہماری سوسائٹی میں ڈونٹ یو تھنک سو کہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے لوگوں کی کہ بات بات پہ قسم کھانا. تو اس چیز کو جو ہے ہم لوگوں نے اپنی عادت کو ختم کرنا ہے. سورۃ الحشر پہ آتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, شان ربوبیت, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کی شان, اس کی بڑائی کا خوبصورت ترین بیان جو ہے وہ سورۃ الحشر ہے. ہر چیز زمین و آسمان کی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح اگر اس کی تھوڑی سی ہم ڈیپتھ میں جائیں, اللہ کی تسبیح یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان کی, اس کی خاص صفت ہے, اس کا ایک خاص وصف ہے, اس کے خاص جو ہے وہ عمل ہے, اور اس کا خاص جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایک قوت عطا کی گئی ہے. اس قوت کا, اس وصف کا, اس خاص صفت کا جو ایکسپریشن ہے, جو وہ کام کر رہا ہے, جیسے سورج جو ہے وہ روشنی دیتا ہے, چاند چمکتا ہے, درخت جو ہیں وہ آپ کو سایہ دیتے ہیں, ہوائیں جو ہے وہ ادھر ادھر جا کے بادلوں کو لے کے جاتی ہیں, یہ سارن کا وصف ہے. بیسکلی یہ ان کی تسبیح ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد, اور یہ اٹس سیلف, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایکسپریشن ہے, اس کا مینیفیسٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کائنات میں غور و فکر کرو, بالکل, اور تمہیں یہ نظر آئے گا, تم جدھر رکو گے اس کسی کا چہرہ دیکھو گے. بے شک. یہ کیا ہے بیسکلی, ہم اس کو ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے تھوڑا سا جو ہے نا ایز اے مسلم جو ہے, میں درخت کو صرف درخت نہ دیکھوں, میں درخت کو دیکھوں کہ یہ میرے اللہ پاک کا جو ہے, ہاں میرے اللہ پاک کا ایک مخلوق ہے جو اس کے حکم کے کتنی تابع ہے کہ اس کے نوچ لیں تب بھی وہ پھل دیتا ہے سب کو, جو وہ دشمن اور دوست کی تمیز نہیں کرتا سایہ دیتے ہوئے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتنی پیروی کر رہا ہے, کتنی اس کے اوپر جو ہے وہ استقامت سے قائم ہے اور چل رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئی ہے, اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے. اور پھر اس کے بعد بات کی یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے جو آپ نے آگے بھیجا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرتے رہو. what does that mean ڈرتے رہو؟ ہمیں پہلے تقویٰ کی بات کی ہے. پہلے ہم اپنا انرجی باڈی کو کلیئر کریں گے, جتنی بھی ہمارے فالس قسم کی جو ہے نا پرسیپشن ہے, اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے, پھر کہیں جا کے میں اپنے اندر جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہوں. ورنہ تو میرے اوپر لیئرز اتنی زیادہ ہوں گی امپیورٹیز کی کہ میں خود کو تو دیکھ ہی نہیں سکتی. اسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے غفلت برتتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. یعنی آئی کین ناٹ سی مائی سیلف, میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتی. میں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی آیات میں, گونگے بہرے اندھے, ان کے آگے بھی دیواریں پیچھے بھی دیواریں. آئی کین ناٹ سی مائی سیلف. کتنی الارمنگ بات ہے یہ کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے غفلت برتوں گی, اس کو یاد نہیں کروں گی, تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ امپیورٹیز. میرے اوپر اتنی امپیورٹیز آئیں گی کہ آئی کین ناٹ سی مائی سیلف. بالکل, میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکوں گی. 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں انصار کی اور ان کی اس مواخات کی جس کے ساتھ انہوں نے ویلکم کیا کھلے دن سے مہاجرین کو, اور ان کی دعا بڑی خوبصورت ہے. اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں, ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے, اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ, اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. سو کینہ کی, کدورت کی, رنجش کی, ایک دوسرے کے خلاف بغض کی جو ہے وہ نفی, کیسے کہ وہ کینے سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی بھی نہ ہو. سو یہ بھی کینہ آ گیا تو پھر تو وہ نور ہی نہیں آئے گا نا فرح. نور تو آتا ہی وہیں ہے جہاں پہ پیورٹی ہے, جہاں پہ تزکیہ ہے, جہاں پہ دل آپ کا صاف ہے, جہاں پہ اس کے اندر جو ہے صرف پیور جو ہے وہ انرجی ہے. تو جب کینہ آ گیا, کینہ تو وہ ڈارکنس ہے, ظلمات کے اندھیرے ہیں یہ, تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ لائٹ کی طرف جائیں گے؟ اور پھر سورہ حشر کی جو لاسٹ آیات ہیں, موسٹ بیوٹیفل ورسز, جس میں میرا اللہ پاک کی جتنی بھی صفات ہیں اتنی خوبصورتی سے اس کا جو ہے نا جامع بہت ہی خوبصورتی, وہی بادشاہ ہے, وہی نگہبان ہے, وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالنے
والا ہے, وہی دیکھنے والا ہے, وہی جوڑنے والا. اتنی خوبصورت آیات ہے. خالق الباری المصور. جتنی بھی میرے رب العالمین کی جو ہے نا صفات ہیں, صفاتی نام ہیں, اس پوری آیت میں اس کا جو ہے نا ایک ایکسپریشن ہے, اس کا ایک ذکر ہے, بہت ذکر ہے. اور ایک آیت مبارکہ بھی یاد رہے 13ویں, جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک صفت بیان کی ہے, بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے, اس لیے کہ وہ ناسمجھ ہیں. کیا میرا خیال ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھ لینا چاہیے, اگر ہمارے دل میں بھی اللہ سے زیادہ کسی اور کا ڈر ہے. ہم دوپٹہ اس لیے تو لے لیتے ہیں کہ جی ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اس لیے نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں وی ہیو ٹو چیک آور سیلف کہ اگر اللہ کے ڈر سے زیادہ کوئی اور ڈر ہے تو درجہ پھر جو ہے منافق کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پہ. یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے فرا, قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. یعنی خوف جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے, باقی کسی مخلوق کا خوف نہیں ہوگا آپ کو. اس کی جو اسپریچولیٹی ہے, اس کی بیوٹی ہی ہے, جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ آپ کو لبریٹ کر دیتا ہے باقی ساری فیئر سے. 2 آیتوں کو کوٹ کرتے ہوئے ہم اگلی سورہ مبارکہ کی طرف چلیں گے. شیطان, جس نے کہ ہمیں عباد المخلصین کی لسٹ سے نکالنا ہے. شیطان کی کہاوت ہے کہ جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر, پھر جب اس نے کفر کر لیا تو بولا میں تجھ سے الگ ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے. یہ 16ویں آیت. اور پھر 17ویں کا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں, ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور ظالموں کو یہی سزا ہے. اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ ہم اس کا ذکر کریں گے جب ہم وائنڈ اپ کے قریب آئیں گے. فی الحال ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست کر رہے ہیں اقرا رحیم سے. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع اے فصیح. خوش آمدید شہر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم ملاقات کرتے ہوتے ہیں حافظین کرام سے. اور آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں بہت پیارے سے قاری محمد واصف صاحب. حافظ صاحب تشریف لائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا عمر ہے آپ کی؟ 15 سال. 15 سال, ماشاء اللہ. کب سے مدرسے میں ہیں؟ 3 سال. 3 سال سے. اور کہاں تک حفظ مکمل ہوا؟ مکمل ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو کیا کریں گے حفظ کرنے کے بعد؟ درس نظامی کا ارادہ. درس نظامی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہاں جی, عالم بنیں گے. اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ سورۃ الانبیاء کی 2 آیات کی تلاوت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. کتنی روانی کے ساتھ. قائد صاحب کہیں تراویح پڑھا رہے ہیں؟ ابھی پڑھانا شروع کیا آپ نے حافظ صاحب؟ ہاں تراویح پڑھاتے ہیں. تراویح پڑھا منزل پڑھاتے ہیں آپ؟ تراویح تراویح پڑھایا کبھی آپ نے؟ اس سال پڑھا رہے ہیں. زبردست, مبارک ہو. ماشاء اللہ. ہاں تو انداز بھی آپ کا بہت اچھا اس طرح سے. بہت شکریہ. اب میں یہاں پہ دعوت دوں گی حافظ شعیب اختر. حافظ صاحب تشریف لائیے. ماشاء اللہ. کیا عمر ہے؟ جی 20 ایئرز تقریباً. ماشاء اللہ. اور حفظ مکمل ہے؟ جی الحمدللہ حفظ مکمل ہے. اور کب سے, کتنی عمر میں آپ نے حفظ کرنا شروع کیا تھا؟ میں نے تقریباً 2-2.5 سال میں حفظ کمپلیٹ ہو گیا تھا, اور بھی الحمدللہ تعالیٰ بھی درس نظامی کے 5 سال بھی کمپلیٹ ہو چکے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ تو عالم پھر اس پہ بن گئے ہیں. جی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا ماشاء اللہ. چلے سورۃ الرحمن کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، ماشاء اللہ۔ یہ مدرسے میں جیسے کہتے ہیں مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ، آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، بحمد اللہ تعالیٰ تقریباً 7 سال سے مدارس سے وابستگی ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ بھی جو ہمارے استاد محترم ہیں بہت ہی بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں اور محنت، اور جہاں پہ بچوں کی جو ہے وہ اسٹڈی کا وہاں پہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی، کہ آپ نے اگر جانا ہے کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے کیسے کرنی ہے، اور جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے ایک، اور پھر بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے جامعہ میں وہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اور بالکل ان کو جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تو والدین بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح نہ کرتے ہوں جیسے الحمدللہ ہمارے جامعہ میں کیا جاتا ہے۔ آپ بھی ایسے ہی عالم بنیں گے نا جو مار پیٹ اور تشدد نہیں بلکہ مدرسہ کون سا ہے مدرسہ آپ کا؟ ہمارا جامعہ حیدریہ غوثیہ اسلام آباد کراچی کمپنی میں۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ کہاں کے ویسے آپ؟ میں بیسیکلی پیچھے کشمیر کا ہوں، اور تقریباً 5 سال سے یہاں پہ جامعہ میں تعلیم یافتہ ہوں الحمدللہ۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، شکریہ جی۔ اور اب ہم یہاں سے چلیں گے اپنی مہمان سے ملاقات کے ساتھ، اور آج کی میری مہمان شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہم نے سنا تو ہے نا ایور گرین، لیکن جب انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایور گرین کہتے کسے ہیں۔ بہت ساری خواتین نے انہیں دیکھ کر کوکنگ کرنا، کچن میں جانا، ریسیپی بک بنانا، یہ ساری انسپریشن لی۔ آج ہم ملنے جا رہے ہیں کوکب خواجہ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، بڑا اچھا لگا۔ ہاں، مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ اور جو میں کہہ رہی ہوں ماشاءاللہ کیا سیکرٹ ہے کہ عمر آگے کو نہیں جا رہی، عمر پیچھے کی طرف ہی ہے۔ اچھا سوچیں، ہاں، اچھا سوچیں، پازیٹیو رہیں تو میرا خیال ہے اس کا اثر آپ کے چہرے پہ پڑتا ہے، میرا یہ ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ کھانے پینے کا ادروائز نتھنگ اسپیشل، نتھنگ۔ اور کوئی اپنے حفاظت کا کوئی خیال رکھنے کا بھی کوئی خاص سلسلہ؟ ناٹ ایز سچ۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بلیسنگ، تو آئی ایم بلیسڈ ود گڈ اسکن، گڈ کمپلیکشن، اور جو ماں کی طرف سے ملا ہے ماں کی اس کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز آپ نے انہیریٹ کی ہے وہ ایک طرح سے بلیسنگ ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ کی انر بیوٹی ہوتی ہے۔ ظاہری بیوٹی جو ہے وہ تو آپ کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن انر بیوٹی آپ خود پیدا کر سکتے ہیں، اپنے کریکٹر کو بنا کے، اپنے اخلاق کو بنا کے، اپنی نیچر کو بنا کے، اپنی سوچ کو بنا کے، اپنے تھاٹس کو بنا کے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے جو لوگ سڑے بجھے رہتے ہیں، دوسروں پہ طنز کرتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کرختگی ہوتی ہے۔ اچھا سوچنے والوں کے چہرے کے اوپر آپ کو سافٹنس نظر آئے گی، بھلے وہ خوبصورت نہ ہوں، ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے خوبصورت نہ ہوں، لیکن ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی آپ کو سافٹنس، نرمی نظر آئے گی جو کہ ان کے کردار کا حصہ ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، مجھے آپ کے انٹرویو وہ یاد آ رہا ہے جو بڑے عرصے پہلے زمانے پہلے ہاں، بہت آپ نے انٹرویو میرے کیے، میرے ہسبینڈ کے بھی ساتھ کیے، تو آپ نے بہت انٹرویو کیے ہوئے ہیں میرے، آپ کے بہت سے پروگراموں میں میں نے شرکت کی ہوئی ہے۔ بالکل، آئی ایم آنرڈ۔ تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ تیار ہو کے کچن میں جاتے ہیں۔ بڑا یاد رکھا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کہ بھرپور میں تیار ہو کے ہلکا پھلکا جو اس وقت میرا میک اپ ہے، یہی میرا میک اپ میرے گھر میں ہوتا ہے، یہی کچن میں ہوتا ہے۔
اچھا. تو پھر میں کچن میں جاتی ہوں تو اس سے یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد اچھی چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں, اچھے برتن یوز کرتے ہیں, صفائی کا خیال رکھتے ہیں, خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں. تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو انجوائے کر کے کرتے ہیں, خوش ہو کے کرتے ہیں, تو اس کا رزلٹ بھی پھر اچھا نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اکثر لوگ, دوبارہ میں یہ سوال کروں گی, حالانکہ کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بیگم صاحبہ ہیں, ہاں واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ٹی وی پہ کھانے وانے بنا لیتی ہوں گی امی, لیکن گھر میں تو کوئی کچن میں جاتی بھی نہیں ہوں گی. کیونکہ شروع میں جب میں نے ٹی وی پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو لوگ کہتے تھے ان کے ہاتھوں کو دیکھ کے تو لگتا نہیں کبھی اس خاتون نے چائے بھی بنائی ہوگی. لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے برتن بھی مانجے ہیں, میں نے ابھی یہاں آنے سے پہلے میں اپنے کچن کی صفائی کر کے آئی ہوں, ساری اس کی جو بھی مطلب ہے چیزیں, اور خود اپنے ہاتھوں سے, خود ساتھ لگ کے, ساتھ ہیلپ کو لگا کے, ٹھیک ہے, ہاؤس جو ہیلپ ہے اس کو لگا کے. تو ان ہاتھوں سے بہت کام کیا ہے. جب تانبے کے برتن ہوتے تھے سرونٹس اس طرح اس کو چمکا نہیں سکتے تھے, تو پھر میں ان کو چمکاتی تھی ایسے کہ وہ سونے کے لگتے تھے. اچھا واہ. جس زمانے میں پیتل اور تانبے کے دیگچیاں نہیں ہوتی تھی, اور مجھے اتنا اچھا لگتا تھا ان کو چمکا کے دیکھ کے, اتنی خوبصورت چمکدار جب وہ نظر آ رہی ہیں انہی ہاتھوں سے. تو آپ کو لگتا نہیں تھا جیسے آج کل بچیاں وہ کہتی ہیں ہمارے ہاتھ میلے ہو کبھی جائیں سوچا ہی نہیں تھا گے؟ اس طرح کی, کبھی سوچ ہی نہیں ذہن میں آئی تھی. اچھا, اور آپ کے میاں نے بھی نہیں کہا کہ اتنے خوبصورت ہاتھ یہ برتن مانجنے کے لیے تھوڑی ہیں, بہت لوگ ہیں برتن مانجنے کے لیے, چھوڑیں آپ. نہیں, ہیلپ تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ سرونٹس کے گھر میں ہیلپ تو ہوتی ہے, جی بالکل ہوتی, لیکن اس کے باوجود خود بھی کام کر کے اچھا لگتا تھا, مزہ آتا تھا, انجوائے کرتے تھے, اور اب تک مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کام کر کے. ابھی تک کام کرتی ہیں؟ جی ماشاءاللہ. اب تو میں نے آپ کو بتاؤں گڈ نیوز آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے کوکب خواجہ اسٹوڈیو کے نام سے, اور کوئی 2 مہینے میں اس کو 2-3 مہینے ماشاءاللہ اتنا زبردست ہٹ جا رہا ہے, اور جو لوگوں کے کمنٹس خوبصورت ہیں. اچھا, اس قدر پیارے پیارے کمنٹس کے ریئلی دل بڑا ہو جاتا ہے نا, دل بڑا ہو جاتا ہے. سم ٹائمز آئی ایم ویری مچ مووڈ ریئلی. جب کسی بچی نے لکھا ہوتا ہے, میں بہت چھوٹی ہوتی تھی آپ کے پروگرام میں دیکھتی تھی, اور میری امی بڑے شوق سے دیکھتی تھی, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, میں آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی امی یاد آتی ہیں, تو آئی ایم ریئلی مووڈ. ہاں تو اور بہت کمنٹس. ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ, آپ ہمیشہ نا جسے کہتے ہیں 1 اسٹیپ اہیڈ رہی ہیں زمانے میں, دنیا میں. آپ نے اپنا کوکنگ شو شروع کیا. جب میں نے کوکنگ شو شروع کیا تھا تو مجھے جو کمنٹس سننے کو ملے تھے وہ یہ تھے کہ کون دیکھے گا آپ کا کوکنگ کا شو, بیگمات تو کچن میں جاتی نہیں ہیں, اور جو عام گھریلو عورتیں ہیں وہ یہ چیزیں پکاتی نہیں ہیں, تو میڈس پکاتی ہیں, تو وہی کیسے دیکھیں گی. میں نے کہا نہیں, لیٹ می ڈو, میں اچھی نیت سے ایک اچھی چیز کا آغاز کر رہی ہوں, مجھے یقین ہے کہ اچھا ہی ہوگا. اور وہ سپر ڈپر ہٹ ہوئے وہ پروگرام. ہاں, لوگوں نے مجھے بتایا, لوگوں نے ایک پورا ٹرینڈ سیٹ ہوا آپ کے بعد. وہ کوکنگ کلاسز, میں نے 12 سال اکیلے کیا, 10-12 سال کیا. اس کے بعد ہر چینل کوکنگ. اب تو ڈاکٹر بھی کوکنگ کر رہے ہیں, حکیم بھی کوکنگ کر رہے ہیں, پروفیسر بھی کوکنگ کر رہے ہیں. کون بندہ بچا ہے جو نہیں کوکنگ کر رہا؟ اب تو پورے کوکنگ چینلز ہیں. کوکنگ چینل جب شروع ہوا ہم والوں کا, تو سب سے پہلے میں نے ہی اس چینل کو جوائن کیا, اور سلطانہ واز ویری ہیپی کہ میں نے ان کو جوائن کیا. مطلب ایک شہرت میں اپنے ساتھ لے کے پہلے سے آئی ہوں, تو اٹ واز ویری گڈ. پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں نے کوئی 27 سال کیا کام, 26-27 سال, اور پھر اتنی میری اپنی مصروفیات بڑھ گئی. میں نے مینٹل ہیلتھ میں ٹریننگ لی, باہر کے ملکوں میں گئی, کانفرنسز میں شرکت کی, اور میری ہاسپٹل میں والنٹیئر ورکر کے طور پر جاب کر رہی تھی ذہنی مریضوں کا علاج کرنے کے لیے, جس کی میں نے خاص ٹریننگ لی تھی. پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں کراچی جا کے نا یہ پروگرام کروں, ریکارڈنگ کروں. پھر میں نے سوری کہہ دیا, اپولوجائز کر لیا. اس کے بعد اب جا کے جہاں میں جاؤں مجھے عورتیں یہی کہیں اب آپ کیوں نہیں آ رہی. میں نے کہا اب اتنی دنیا آ گئی ہے, بس کافی ہو گیا, میں نے کر لیا. نہیں, ہمیں آپ کا سٹائل پسند ہے, آپ کی ریسیپیز پسند ہے, آپ کا طریقہ پسند ہے, آپ یوٹیوب پہ آئے. میں نے سوچا یوٹیوب پہ کون جائے, لیکن جب اتنا اصرار بڑھا تو میں نے کہا وائی ناٹ, ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اس کو میں نے بس بیٹھے بیٹھے میں نے پروگرام سوچے, اور میں نے اچھا ریسیپی سوچنی پڑتی ہے ابھی آپ کو؟ نہیں, اتنی زیادہ ہے, فرا کے اوشن ہے. اس میں سے مجھے دیکھنا ہوتا ہے بہت مہنگی نہ ہو, بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ نہ ہو, اور بہت زیادہ انگریڈینٹس نہ ہو. اب میری چوائس یہ ہے
ٹھیک ہے. پہلے اگر کبھی کوئی میں مہنگی ریسیپی بتاتی تھی نا تو میں ساتھ کہتی تھی کہ کبھی کبھار عید بقرعید کے موقع پر اگر بنا لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اب میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی بن جانے والی ہو, آسان ہو, بہت مہنگی نہ ہو. مہنگائی اتنی ہوگی, اوپر سے لوگ کون 2-2 کلو پرون کی ریسیپیز افورڈ کرے گا, جیسے ہمارے اکثر چینل دکھا رہے ہوتے ہیں 20-20 اس میں انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ پڑھے بھی نہیں جاتے. میں چاہتی ہوں جو میں بنا رہی ہوں لوگ اس کو دیکھیں, زبانی دیکھیں, یاد رکھیں اور پھر بنا لیں. اچھا, تو آپ خود بھی کہیں سے ریسیپیز دیکھتے ہیں, کچھ چیزیں میں نے بہت ریسرچ کی ہوئی ہے. میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جو میرا اپنا ریسرچ ورک کا ریسیپیز ہے. پھر میرے پاس میری امی کو بہت شوق تھا کوکنگ کا. پھر جب ہم جس ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ جب ہم کھانے کھاتے ہیں, ان کھانوں کی اپیرنس کا مجھے پتہ ہے, ان کھانوں کی ٹیسٹ کا مجھے پتہ ہے. میں ایک کوکری بک ضرور لے کے آتی ہوں. اچھا, وہاں سے ہر ملک سے میرے پاس ایک کوکری بک ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر چونکہ میں نے دیکھے ہوتے ہیں, میں نے ان کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, پھر میں اس میں سے بھی بنا لیتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ ان میں سے یہ چیز میں اپنے لوگوں کو بتاؤں تو ان کے لیے اچھی رہے گی, مطلب لوگ پسند کریں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کرتے. اچھا, کتنا ضروری ہے آپ کے خیال میں کوکو پاپا کہ عورت کو یا بچی کو گھر گرہستی آتی ہو, اسے یہ کام آتے ہوں؟ آج کل تو بچیاں پڑھنے لکھنے میں لگی رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں پڑھا لکھا. فرح ہم نے بھی پڑھا لکھا تھا, اب تک پڑھ رہے ہیں. ابھی دیکھو میں نے اس عمر میں یوٹیوب ماسٹری کا پہلے 3 مہینے کا کورس کیا آن لائن. پھر میں نے کووڈ کے دنوں میں کتابیں لکھی, 5 ملکوں کے سفر نامے لکھے. پھر میں نے ڈیکوپاج کا کورس کیا, اتنا ڈیکوپاج کیا. وہ ایک پینٹنگ کی فارم ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے اٹلی میں شروع ہوئی تھی, اور بہت. لیکن ڈیکو پالش جو ہے وہ تو فرنیچر وغیرہ پہ نہیں, ڈیکوپاج. ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پڑھائی کوئی آپ کے راستے میں, وہ علیحدہ بات ہے کہ اب ٹرینڈ چینج ہو گئے ہیں, ماحول چینج ہو گیا ہے. ہمیں جو تھا گھر گرہستی کا بہت شوق تھا, اب لڑکیوں کو اور چیزوں کا شوق ہے, باہر کھانے کا شوق ہے, گھومنے پھرنے کا شوق ہے. آپ لوگوں کا نہیں ہوتا تھا, آپ لوگوں کے دور میں تو نہیں تھا. ہمارے زمانے میں یہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا. ہمارے زمانے میں کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا ہوٹل میں جا کے کھانا, باہر کھانا. اس عورت کو کوئی اتنا مطلب کیا کہنا چاہیے, پھوڑی سمجھا جاتا تھا. پسند نہیں کیا. ہاں جی, ہم لوگوں کو تو وہ اکبری اصغری کی کہانی بھی پڑھائی جاتی تھی کہ یہ جو ہے اچھی عورت ہوتی ہے اور یہ عورت جو ہے یہ نہیں ہوتی. اور ساتھ اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا. اب تو دیکھو باہر اتنی اٹریکشن ہے, اتنا کچھ ہے. ہمارے بچپن میں یہ سارا چیزیں نہیں تھیں. آپ اچھا سمجھتی ہیں اسے یا آپ سمجھتی ہیں کہ اتنا اچھا نہیں ہے؟ ایک لیمٹ کے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ٹو مچ. گھر کا کھانا پکا ہوا ہے اور بچے جناب باہر سے منگا کے کھا رہے ہیں, وہ چیز مجھے بالکل پسند نہیں ہے. اچھا, تو سخت ہے اس معاملے میں. ہاں, کہ گھر میں جو بنا ہوا ہے جب گھر میں کھانا پکا ہوا ہے اور اگر باہر سے بچے پیزا یا برگر یا کچھ منگا رہے ہیں, میں کہتی ہوں نہیں, جو پکا ہے اس کو کھاؤ. اور اگر کھانا ہے تو کیا کہیں, جیسے میں ڈسکس کر رہی تھی کہ لڑکیاں کہتی ہیں ہم تو پڑھنے میں سارا وقت گزرا ہے تو ہمیں تو وقت نہیں ملا, سیکھا ہی نہیں کچھ بھی. ایک حد تک ٹھیک ہے کہ اب پڑھائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹو مچ پڑھائی ہو گئی ہے. دوسرا کچھ کیا کہنا چاہیے, مائنڈ سیٹ ایسے ہو گئے ہیں کہ مائیں اب اس طرح اتنا زیادہ اس چیز پہ اتنا ایمفیسائز نہیں کرتی کہ بچیوں کو ساتھ یہ بھی آنا چاہیے. فرا میں کیا بتاؤں, جو میں نے ایمبرائڈریز کی ہوئی ہیں, اچھا اوئے ہوئے ہوئے کچھ نہ پوچھو, کپڑے اور بیڈ کورز, ٹیبل کلاتھ, ٹیبل میٹس. اگر کبھی میں آپ کو اپنی ایمبرائڈریز دکھاؤں نا, ابھی بھی کافی کچھ پڑی ہوئی ہیں, تو میرا خیال ہے کئی تو اس کے اوپر آپ کی ڈاکومنٹریز بن جائے. اچھا, واقعی یہ بھی آپ نے الگ سے سیکھا, تو آپ کو سیکھتے رہنے کا شوق. تاشا پینٹنگز کی, اتنی پینٹنگز کی. اور پھر میری ایک پینٹنگ کو آل پاکستان یہ پینٹنگ کی کمپٹیشن میں 2nd پرائز بھی ملا تھا. تو اس طرح سے کچھ اندر ہی شوق تھا شروع سے ہی. کسی نے نہیں کہا کہ یہ کرو وہ کرو؟ نہیں, میں تو دیکھو ماشاءاللہ اتنے سارے لڑکوں کے اندر ایک لڑکی تھی گھر میں, مجھے ان چیزوں کا بھی بہت شوق تھا. اچھا, بیٹی کو آگے بچوں میں ٹرانسفر ہوئی یہ چیز؟ ہے کم ہے یا پورا ہے؟ کم ہے. مطلب جو باہر ہے ملک سے, ان کو تو سمجھے ان کی مجبوری ہے, کرنا ہی کرنا ہے, دل چاہے یا نہ چاہے. جو پاکستان میں ہے اس کو شوق ہے اچھی کوکنگ کا. اچھی کوکنگ ہے, لیکن آپ کے جیسی کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے نقش قدم پہ ہے. آپ سوچیں جنون کی حد تک شوق تھا. یعنی سارے گھر والے دوپہر کو اسی میں سو رہے ہیں اور میرے دماغ میں ایک ریسیپی آئی ہے کہ ایسے بناؤں تو کیسے بنے گی, اور میں اٹھ کے کچن میں آ گئی ہوں گرمیوں کی دوپہر میں, اس کو بنا رہی ہوں. اور جب وہ بن گئی اور بہت اچھی بنی ہے, اور اس کو لکھ رہی ہوں کہ اس کو پھر میں اپنی بک میں ڈالوں گی.
अच्छा, تو مجھے تو اس حد تک شوق تھا. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا لیکن یہ شوق ایک طرف رہا, ایک آپ کی پرسنالٹی ماشاءاللہ, جتنی اچھی آپ میچنگز کرتی ہیں, جتنا اچھا شروع سے آپ میک اپ کرتی ہیں, آپ سٹائل بناتی ہیں, جو ایک سیلف گرومنگ ہے, یہ بھی اندر تھی شروع سے؟ یہ اس کا تو مجھے کوئی احساس نہیں ہے کہ میری اتنی اچھی ڈریسنگ ہے, بس جو مل جاتا ہے پہن لیتی ہوں. ہاں لیکن اچھا لگتا ہے نا, آپ شروع سے لوگ آپ کے سٹائل کے بھی تو بڑے مداح ہاں ہیں, کرتے ہیں. ابھی میں دیکھتی ہوں کمنٹ جو لوگوں کے آ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل کے اوپر, جو بھی چیزیں بتاتی ہوں اس میں پرسنالٹی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, ڈریسنگ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ کانشیس اس کے اوپر کوئی کورسز نہیں کیا آپ نے؟ نہیں کہ میک اپ کا کورس کر لیں یا گرومنگ کا کورس کر لیں؟ میک اپ کیا ہوتا ہے, ایک بلش آن ہے, ایک پینسل ہے, دیٹس آل, ایک لپسٹک ہے, بس یہ 3 چیزوں سے میک اپ کرتی ہیں. اچھا خود جب اس وقت بھی یہی ہے, خود ہی تیار ہوتی ہیں یا پھر کبھی میک اپ کے لیے؟ میک اپ نہیں, میں پارلر میں میک اپ کبھی نہیں کروایا. کٹنگ کے لیے ضرور جاتی ہوں اور سیٹنگ اگر کبھی کروانی ہو تو. اچھا آپ نے اپنا ہیئر اسٹائل بھی ہمیشہ ایک جیسا رکھا ہے, ایک کافی عرصے سے بڑا خوبصورت, کافی عرصے سے ایسا ہے. اچھا انسپائر ہوتی ہیں کوکب آپ خود کسی سے؟ ہاں میں انسپائر ہوتی ہوں, بہت اچھا کوئی کام کرے, کوئی عورت نے بہت اچیومنٹس کی ہوں, نام پیدا کیا ہو, کوئی اچھے کام کیے ہوں, تو میں بہت انسپائر ہوتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے عورتیں کام کریں, اچھا لگتا ہے مجھے. ٹھیک ہے. اچھا لڑائی جھگڑا کتنا کر لیتی ہیں اگر کس سے؟ ضرورت نہیں, مجھے نہیں یاد میں نے زندگی میں کبھی کوئی لڑائی کی ہو کسی سے. کسی سے بھی, گھر میں, باہر, کام پہ کبھی کوئی لڑنا پڑ ہی جائے تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ نہیں, مجھے جب لڑنا پڑ جائے اور بہت شدید مجھے غصہ آ جائے, میں اتنی زیادہ خاموش ہو جاتی ہوں. اچھا, تو پھر گھر میں کیا بنتا ہے, مطلب میاں جی پھر کیسے مناتے ہیں؟ میں روٹتی بھی نہیں ہوں. اچھا, تو جب چپ کر جاتی ہیں تو روٹنا ہی تو ہوتا ہے. نہیں, خاموش اگر ہو گئے تو پتہ چل گیا کہ کوئی بات ایسی ہوئی ہے, تو اس کے بعد ناٹ ایٹ مطلب نخرے وخرے, ادائیں, ڈیمانڈ, شاپنگ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس طرح کی کوئی مطالبے نہیں ہوتے. ایفرٹ کوئی نہیں ہے شاپنگ کا, بس کوئی چیز اچھی لگی لے لی. کسی ملک میں گئے, کوئی کچن سے ریلیٹڈ, ویسے میری زیادہ شاپنگ تو کچن سے ریلیٹڈ چیزوں کی ہوتی ہے. کچن کے ٹولز ہو گئے یا اور کوئی ایسی کچن سے ریلیٹڈ چیزیں, یا بس اور کوئی پرس ورس لے لیے, جوتے لے لیے, دیٹس آل. ٹھیک ہے, کوئی ان چیزوں کے بھی شوقین نہیں. اچھا آپ نے یہ جو کورسز کیے, جیسے آپ نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے ریکی کے کورسز میں نے ریکی میں ماسٹرز کیا, ریکی میں ماسٹرز کیا تھا. پھر آپ بتا رہے ہیں آپ نے ذہنی جو طور پہ ڈسٹرب بچے ہیں یا لوگ ہیں, ذہنی امراض کا جو علاج ہے نا, وہ آنکھوں کے ذریعے ہم کرتے ہیں. اچھا جی, کیسے؟ جیسے جو سفرر ہے, جو مریض ہے, اس کے ذہن کی حالت ڈسٹربڈ ہے, جیسے ان دنوں میں تو بہت ہی زیادہ تھا, جب پچھلے دنوں نہیں, کچھ سال پہلے جو بم بلاسٹ وغیرہ ہوتے تھے, تو اس طرح کے لوگ آتے تھے جنہوں نے اپنے سامنے دیکھا ہوتا تھا اور اس طرح کے حادثے, تو ان پہ پینک اٹیکس ہوتے تھے. تو ان کا پھر ہم علاج کرتے تھے آنکھوں کے ذریعے, اور وہ بڑے ریلیکس ہو جاتے تھے, نارمل ہو جاتے تھے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مرض کتنا پرانا ہے, کتنا گہرا ہے, اس کے مطابق اس کی سٹنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5 6, جس طرح مرض ہے پرانا, اس کے مطابق اس کی سٹنگز ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ لوگ اتنے نارمل ہو جاتے ہیں, اور آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے ان کو لائف میں دوسرے لوگوں کے ساتھ نارمل دیکھ کر. اس سے زیادہ خوشی کی کوئی چیز نہیں جب میرے پیشنٹ نارمل لائف گزارنے لگتے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اچھا کاکا اپا, ہیپی سکسیسفل لائف کا سیکرٹ کیا ہے آپ کی نگاہ میں؟ پازیٹیوٹی. ایک تو جس کو آپ قسمت کہتے ہیں وہ بھی ہے, بہت دخل ہے اس کا بھی, قسمت کا بھی. بالکل, وہاں ساری دھری آپ کی سمجھ عقل رہ جاتی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, وہ تو ہے ہی. دوسرا صبر, تحمل, برداشت سب سے بڑی کوالٹی ہے. برداشت. اگر مجھے کوئی کسی کی بات بری لگے تو میں کبھی ریئیکٹ نہیں کرتی ہوں. 99% میں ریئیکٹ نہیں کرتی ہوں. 1% وہاں کرتی ہوں جہاں اصلاح کی ضرورت ہو. سمجھ آئی نا آپ کو ڈفرنس؟ جی. 1% اس جگہ پہ میں ریئیکٹ کرتی ہوں جہاں مجھے پتہ ہے کہ اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو آپ ڈومینیٹنگ خاتون نہیں ہیں گھر میں بھی؟ ڈومینیٹنگ تو نہیں آپ کہہ سکتے, لیکن اتنی سبمسو بھی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے کارپٹ سمجھ کے گزر جائے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے. میں لڑکیوں کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھو
برداشت بہت اچھی چیز ہے, صبر بہت اچھی چیز ہے, تحمل لحاظ بہت اچھی چیز ہے, لیکن کاپٹ مت بننا کہ ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزر کے چلے جائے اور تم کوئی ریئیکٹ ہی نہ کرو. نو, ٹھیک ہے, اس لیے پھر اس کی آپ کی قدر ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ کی قدر ہی نہیں رہتی کہ یہ تو مطلب کارپیٹ ہے, یہ ڈور میٹ ہے, جو بھی اسے کر لیا جائے اسے تو چپ ہی رہنا ہے, برداشت ہی کرنا ہے. ریئیکٹ ضرور آپ کریں جہاں پہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو. اگر میرے ساتھ کسی جگہ پہ ناانصافی ہو تو میں اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھاتی ہوں. اچھا, بالکل, اور اس کو ون بھی کرتی ہوں. اچھا, یہ ساری چیزیں آپ نے کب اور کیسے سیکھی تھی؟ کیونکہ آپ کے دور میں تو ابھی خواتین کا جو ٹیمپرامنٹ تھا وہ ذرا اور ٹریننگ تھی. ٹائم نے سکھائیں, حالات نے سکھائیں, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے آپ کی سٹرینتھ, عورت کی جو سب سے بڑی سٹرینتھ ہے نا وہ اس کا ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر قسمت نے آپ کو ایسا ہسبینڈ دیا ہے جو کوآپریٹو ہے, آپ کو سمجھتا ہے, آپ کو حوصلہ دیتا ہے, آپ کا ہمت بڑھاتا ہے, آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے, آپ کو دنیا سے بچاتا ہے, تحفظ دیتا ہے, تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں, کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا. بالکل, اس کی پھر قدر بھی کریں, قدر بھی کرے, آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کرے, آپ کے کنٹریبیوشن کی قدر کرے, آپ کی سیکریفائسز کی قدر کرے, تو وہاں پھر عورت سب کچھ سہ جاتی ہے. بالکل. لیکن جو بے وقوف عورت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتی نہیں ہے. بالکل بالکل, اور وہیں پہ پھر تباہی بربادی کا آغاز ہوتی ہے. بالکل. اچھا, میرا تو دل نہیں بھر رہا آپ سے بات کرنے کو, نہ بھرے گئی. اور مجھے یقین ہے ہمارے سامنے جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں کیمرے کے سامنے, ان کو بھی بہت خوشی اور ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوگی کہ ماشاءاللہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے, آپ اتنی اچھی طرح اتنی گریسفلی زندگی کے مختلف ادوار میں سے گزر بھی سکتے ہیں. اور جیسے کوکب بابا کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک وہ سیکھتی رہتی ہیں, کہ جو نئی چیز آئی انہوں نے سیکھی ہے فٹ سے یوٹیوب اور اپنا شروع عمر کی کوئی قید نہیں ہے, سیکھتے رہنا چاہیے. اس سے آپ کا برین فریش رہتا ہے, آپ بیزی رہتے ہیں, آپ پازیٹیو رہتے ہیں. بیکار بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے دماغ میں بہت سی غلط چیزیں بھی آتی رہتی ہیں. وہ محاورہ نا آئیڈل مائنڈ ڈیول تھاٹ, ایگزیکٹلی, بیکار ذہن جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہے. اور سیکھنے کے لیے عمر کو کبھی آپ کہتے ہیں سمجھے. ہمارے ہاں پرسنٹیج اب میں کیا بتاؤں, میجورٹی عورتوں کی ایسی ہے, ہن کی کرنا, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, ہن کی کرنا. اوف, میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. مجھے یہ لفظ جو ہے نا بالکل پسند نہیں ہے. آپ کی اپنی زندگی ہے, آپ کی اپنی لائف ہے, آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے. آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دو کام ہو گئے تو ہن زندگی ختم ہو گئی. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ کوکب آپا. اسٹے بلیسڈ, اسٹے فریش, اسٹے ہیلدی. ہمیں آپ کو دیکھ کر مل کر بہت اچھا لگتا ہے. یو آر این انسپریشن ٹو مینی لائک می. تھینک یو ویری مچ. سو بریک لیتے ہیں یہاں پہ, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید شہر رمضان ٹرانسمیشن, اور ہمارے ساتھ ہے شیف منصور. آج کیا بن رہا ہے ابھی لیک اینڈ لینٹل سوپ ہم بنا رہے ہیں. لیک اینڈ لینٹل سوپ. لیک, کیرٹ اور لینٹل سوپ اسپائسی ہے. بالکل سے. یہ ملے گٹانی جو ہے اس سے کوئی فرق ہے؟ ہاں, اسی طرح کا ہی ہے. یہ ہے کہ یہ بھی ایک فیوژن ٹائپ ہے, اس میں بھی کنٹیننٹل اور انڈین جو ہے نا مکس ہے. بالکل دونوں مکسر ہیں. اس میں چیزیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں. اس میں ہمیں اسپائسز ایز اٹ از ویسے ہی چاہیے سارے جو پاکستانی ہوتے ہیں جیسے انڈین ہوتے ہیں. چلی پاؤڈر, کیومن, بلیک پیپر, کورینڈر, سالٹ. ٹھیک ہے, پھر ہمیں بٹر چاہیے, فلاور چاہیے, پھر لینٹل چاہیے. ٹھیک ہے. اور دال کون سی والی ہے جو کہ آپ ڈال رہے ہیں؟ مونگ کی دال, مونگ یا مسور, کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. مونگ یا مسور دونوں میں سے کوئی بھی دال. ابال لی ہوئی ہے آپ نے اور اس میں مسالے ڈال کے بوائل کی ہوئی ہے؟ جی ہاں, اس کو بوائل میں صرف آپ ہلدی اور نمک ڈال دیں بس. صرف ہلدی اور نمک ڈال کے ہم نے بوائل کر لیا ہے, پراپر پکا والا بوائل. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم بٹر ڈالیں گے. مکھن ڈل رہا ہے اس میں, اور اگر آپ چاہیں تو تلو بناسپتی بھی ڈال سکتے ہیں, آپ چاہیں تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن سوپس وغیرہ جب بنتے ہیں تو اس کی جو ایکچوئل اس میں مکھن ڈل رہا ہوتا ہے. لیکن تلو بناسپتی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تلو بناسپتی کو ہے ماؤں کا اعتماد حاصل پچھلے 50 برس سے. پچھلے 50 سالوں کا ماؤں کا بھروسہ ہے تلو بناسپتی پہ. سو اسی لیے تو کہتے ہیں اماں تلو میں پکاؤ, ہمیں صحت مند بناؤ. سو اس رمضان مبارک آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے تلو میں پکائیں اور انہیں صحت مند رکھیں. سو ہم نے پیاز کو بالکل باریک باریک چاپ کر لیا, جب تک کہ ہمارا یہاں پر ذرا
बटर मेल्ट होता है हाँ तब तक। बटर जो है वो मेल्ट हो रहा है। सॉल्टेड तो नहीं लिया ना हमने, अनसॉल्टेड बटर? जी हाँ, अनसॉल्टेड बटर है। ठीक है। और ये सूप वगैरह जो है ना, आप पानी का भी आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है, ज़रा एक डिफरेंट सी चीज़ जो है वो तैयार हो जाती है। आवाज़ बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसे लग रहा है कोई बड़ी सी देग हम बनाने लगे हैं। ऐसे ही है। वैसे आपने शेफ़ कभी देग शेक भी बनाई घर में? नहीं नहीं, इस तरह के एडवेंचर्स नहीं करते आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको इतना गर्म क्यों कर रहे हैं मक्खन को? मक्खन को सब मल्ट कर रहे हैं, अभी मल्ट नहीं हुआ ये। ठीक है, तो मक्खन मेल्ट हो गया पूरा। अब इसमें हम ऑनियन डालेंगे। हाँ, इसमें अपने प्याज डाल रहे हैं जिसको कि हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया हुआ है। और प्याज को डालने के बाद फिर इसमें हम सेलरी डालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें अपनी सेलरी स्टिक आपके सामने, जिसको कि हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बस सेलरी इतनी सी क्वांटिटी में ही डलेगी? जी हाँ, क्योंकि ये तो उतनी सैलरी है जितनी बेचारी आजकल। सूप के हिसाब से जितना हम सूप बना रहे हैं उस हिसाब से सैलरी होगी। ठीक है, सूप के हिसाब से सैलरी डलेगी। लेकिन एक बेचारे आम आदमी की ना सारी सैलरी लग जाती है ऐसे ही है। इफ्तार और सहरी और इन चीज़ों, इन लवाजमात को पूरा करते हुए। हल्की सी जिंजर भी डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें अदरक भी डाल रहे हैं, और आपके सामने अदरक को भी बारीक बारीक शेफ़ जो है वो चॉप कर रहे हैं। तो हमने अदरक को भी आपके सामने उसी तरह फाइनली चॉप कर लिया जिस तरह शेफ़ ने सेलरी को चॉप किया। अच्छा, और एक आप देख रहे हैं कि हम इस्लामाबाद सरीना होटल से चूँकि आपको ये कुकिंग दिखाते हैं, और इस्लामाबाद सरीना होटल के शेफ़्स हैं, दो इन्होंने ना कटिंग बोर्ड्स रखे हुए हैं। ये वाइट है, वाइट का मतलब ये है कि जो नॉन वेज चीज़ें हैं, कुक चीज़ें हैं, वो इसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। और वो ग्रीन है जिसमें कि सिर्फ ये ग्रीन चीज़ें जो हैं उसकी कटिंग कर रहे होते हैं। हम लोग घर में इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से सैल्मोनेला जो है ना, हमें टाइफॉइड और इस तरह के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आपने उसी बर्तन में चिकन धोया है और उसी में ही आपने धनिया या कोई चीज़ धो ली है, तो वो जो जर्म्स होते हैं वो फिर हमें इफ़ेक्ट करते हैं, पेट ख़राब होना। और फिर अक्सर आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को डायरिया और हैज़ा बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। उसकी वजह यही है कि हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं कर रहे होते। गार्लिक डाला हमने, तो गार्लिक डाला हमने। इससे ना चला लें, वो इतना शोर जो कर रहा है, बिल्कुल देग वाला चमचा जो है वो बना हुआ है। तो ठीक, चमचे का इंतखाब अच्छा होना चाहिए। आपने ज़िंदगी में कामयाबी की टिप ये है कि आपका चमचा अच्छा होना असल में ये नॉन स्टिक के लिए सिर्फ यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी काम चला लेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस रमज़ान मुबारक कोका कोला आपके साथ शेयर कर रहा है एक स्पेशल रेसिपी। रमज़ान मुबारक का असल मज़ा तो सबके साथ में है, जब सब साथ हों और कोका कोला भी साथ हो, तो ये है रमज़ान मुबारक का रियल मैजिक। शेफ़ ने हमारी इस गुफ्तगू के दौरान इसमें क्या चीज़, फ्लोर डाल दिया, मैदा डाल दिया इसमें। ठीक है, और थोड़ा सा मैदा, एक खाने के चम्मच के बराबर। हाँ, जितना बटर है उतना ही मैदा है। ठीक है, सो मैदा डालकर अब हम इसको थोड़ा सा आंच को हल्का कर दिया। हाँ, ब्राउन करेंगे। हल्का सा हम इसको सिर्फ पकाएंगे, ब्राउन नहीं। ठीक है, हल्का सा पकाएंगे। तब तक हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। कैरेट। अच्छा, कैरेट के अलावा और क्या क्या डलेगा? उसके अलावा बनाना है। अच्छा, बनाना भी डल रहा है? जी हाँ, एप्पल है। वाह, बड़ा फ्रूटी सा सूप बन रहा है ये तो। सो हमने गाजरें डालनी है आपके सामने चॉप करके, और बनाना तो मैं हल छील कर ही डाल लें। चॉप कर लें या रफली आप जैसे भी कर लें, क्योंकि वैसे भी हमने इसको ब्लेंड करना है। अच्छा, एप्पल को पील करके, तो इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। जी, इसको भी रफली काट के डाल देंगे। और जो केला है उसको भी हमने ये आपके सामने पील कर रही है, और पील करके इसको भी हम काट के डालेंगे या शेफ ऐसे ही ऐसे ही डाल दें? ऐसे ही डाल दें। तो केला भी हमने डाल दिया, तो चम्मच से भी अंदर कट हो जाएगा, चॉप हो जाएगा। तो ये तो बड़ा फ्रूटी सा इसका टेस्ट नहीं आ जाएगा? जी हाँ। तो हमने सेब भी डाली, अब क्या होगा?
ابھی مزید کچھ شامل ہونا باقی ہے؟ ابھی دال رہتی جی ہاں بالکل. اس میں اسپائسیز ڈالیں گے ہم. یہ کیا ڈل رہا ہے؟ کورینڈر چاپ. ہم نے اس میں دھنیا پاؤڈر ڈالا, چلی پاؤڈر, مرچ ڈالی, کالی مرچ, کالی مرچ ڈالی, زیرہ, زیرہ بھی ڈل گیا, اور نمک. نمک ڈل گیا, ٹھیک ہے. اور اب ہم اس کو اس میں ہم دال ڈالیں گے جو آلریڈی ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہلدی اور نمک ڈال کے بوائل کر لیا. اور اس کو ہم اب تھوڑا سا سوتے کر رہے ہیں. جی ہاں, اس کو ہم پکائیں گے جب تک یہ کہ اس کے جو فروٹس ہیں وہ نرم ہو جائیں. اچھا, اتنی سیب دیر تک. ہاں, سیب اور کیلا. گاجر کا نرم ہونے کا کوئی؟ گاجر بھی نرم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اتنی دیر میں. ٹھیک ہے. تو جب تک اسے ذرا کوک کر رہے ہیں شیف, ریسیپی پہ ایک نظر ڈال لیں. ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا جب تک کہ آپ ریسیپی نوٹ کر رہے تھے, اور آپ کے سامنے اس وقت کی صورتحال ہے سافٹ ہو گیا, سافٹ ہو گئے اور اس طرح سے تقریباً میش ہو گئے ہوئے اندر. اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اور پانی ایڈ کر کے اسے کتنی دیر کوک کریں گے؟ اس کو ہم بوائل ہونے تک اس کو کریں گے. بوائل ہونے کے بعد تاکہ یہ تقریباً 2-3 منٹ تک بوائل ہوتا رہے گا. 2-3 منٹ تک یہ بوائل ہو ہوگا. جائے. جی بالکل. اب اس میں اس سٹیج پہ کوئی نمک مرچ کوئی نہیں, چیز اس ڈالنے پہ اب کی کچھ بھی نہیں ڈالنا. اور بعد میں بھی نہیں ڈالنا؟ نہیں, بعد میں ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں اگر کوئی کمی ہے تو. ویسے سب کچھ اس میں پرفیکٹ ہوگا. اور اگر اس کے بعد جب یہ کوک ہو جائے گا تو ہم اسے بلینڈ کر لیں گے. جی بالکل. اور بلینڈ کر کے تو ہم اسے گرم سرو سرو کر دیں کریں گے. گے. بالکل ایسے. لیکن سرو کرنے میں کیا اس میں نیمبو ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ ایز پر ٹیسٹ ہے؟ نیمبو آپ اس کو سائڈ پہ دیں گے. ٹھیک ہے, سائڈ پہ آپ رکھیں گے جب بھی آپ سرو کر رہے ہیں تو آپ اس میں اسی وقت ایڈ کر سکتے ہیں نیمبو. ٹھیک ہے. سو آپ کے سامنے ہمارا لینٹل اینڈ کیرٹ سوپ جو ہے وہ تیار ہے. نام صرف لینٹل اینڈ کیرٹ کا, ویسے تو سیب بھی بیچارہ گیا ہے اس میں, کیلا بھی ڈلا ہے اس میں, اور ہم نے پروپورشن سب کا برابر تھا. بالکل ایسے. اس میں اصل میں ہم نے مغلئی ٹچ دیا تھوڑا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جیسے ہم ملکتانی بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں, تو وہی اس میں بھی ہم نے کیا. ٹھیک ہے. سو یہ ہم نے آپ کے سامنے اس کو بنا لیے. جتنا گاجریں تھیں اتنا ہی سیب, جتنا سیب تھا اتنا ہی تقریباً کیلا, اس سے تھوڑا سا کم تھا. اور دال بھی اتنی ہی برابر وزن کی ساری چیزیں تھیں. اور ان کو مکھن میں ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا, اور اس میں مکھن میں ہم نے جب پیاز ڈالا تھا, لہسن ادرک ڈالا تھا, ساتھ میں ہم نے تھوڑا سا میدا بھی ڈال کر بھون لیا تھا. پھر ہم نے یہ سارا کچھ ڈالا, جس کی وجہ سے یہ پکتا جائے گا تو تھوڑا تھک بھی ہوتا جائے گا میرا خیال ہے. بالکل ایسے ہی. اس کو بلینڈ کریں گے اور تھک ہو جائے گا. اچھا, کیونکہ ساری سبزیاں بھی اس میں بلینڈ ہو جائیں گی اور مکس ہو جائیں گی. سو بچے اگر نہیں کھا رہے نا سبزیاں اور کسی طرح, تو ایک آدھ دن یہ سوپ بنا کے ٹکا دیں. اس طرح سے کم از کم ان کے اندر وہ نیوٹریشن تو جائے گی نا, کھا پی تو لیں گے, گاجر بھی چلی جائے گی, فلیور بھی اس کا اچھا ہے, رچ فلیور ہے. ہاں, تو یہ شوق سے کھا لیں گے. اور اس کا ٹیسٹ بھی مجھے لگتا ہے سویٹ اینڈ ساور کا کچھ جی ہاں بالکل لوور لیول ہوگا, کیونکہ فروٹس کی اپنی سویٹنس بھی ساتھ ہوگی اور ساتھ اسپائسیز کا بلینڈ بھی ہوگا. سو جب تک یہ ہو رہا ہے تھوڑا سا بوائل, ہم آپ کو ریسیپی نوٹ کرائیں گے اور اس کے بعد ہم پریزنٹ کریں گے اپنی ڈش, اور آپ دیکھ سکیں گے کہ ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگتی ہے. اور آپ اسے ٹرائی کیجیے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تلو بناسپتی اینڈ تلو کوکنگ آئل کے بارے میں, خاص طور پہ کہ تلو کوکنگ آئل میں وائٹامن اے, وائٹامن ڈی اور اومیگا 3 شامل ہیں, جو کہ آپ کے کھانوں کو دیتے ہیں ضروری غذائیت, جس سے آپ کو ملے, اور خاص طور پہ بچوں کو جن کو کہ نشو نما کی ضرورت ہوتی ہے. سو تلو کوکنگ آئل میں پکائیں اس راہ رمضان المبارک میں, تاکہ آپ کے گھر والے بھی صحت مند ذائقے کا لطف اٹھا سکیں. تھک ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ہم اپنے سوپ کو کوک کر رہے ہیں. جی جی, یہ بوائلنگ سٹیج پہ آ گیا ہے. تھوڑی دیر اس کو ہم بوائل کریں گے, اس کے بعد پھر بلینڈ کریں گے. بالکل صحیح. آپ اس میں مسلسل چمچ چلا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے, ہاں, تاکہ یہ نیچے لگے نا, کیونکہ کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں جیسے لینٹل ہے, پھر فلور ہے, بٹر ہے, وہ یوز ہوئے تو وہ نیچے اسٹک ہونے کا اس کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسلام آباد سرینا ہوٹل کے شیفز تو آپ کے ساتھ اوتھینٹک ریسیپیز شیئر کر ہی رہے ہیں, لیکن اس رمضان المبارک کوکا کولا بھی لے کر آ رہا ہے آپ کے لیے ایک خاص ریسیپی, اور وہ ہے کہ رمضان المبارک کا اصل مزہ تو سب کے ساتھ میں ہے.
رمضان المبارک ہو، سب ساتھ ہوں اور ساتھ میں کوکا کولا بھی ہو، تو یہ ہے رمضان المبارک کا ریئل میجک. اور کوکا کولا بنا رہا ہے رمضان المبارک کے خاص لمحات کو اور بھی اسپیشل. سو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سمر کرنا شروع ہو گیا، بوائل پہ آ گیا ہے ہمارا یہ سوپ جو ہے، اور اس میں پڑی ہوئی جو ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ خاصی نرم ہو چکی ہیں. اب ہم ان کو بلینڈ پہ لے کے اس کو جائیں ہم گے. بلینڈ کریں گے ڈن. اور بلینڈ کر کے پھر ہم اس کو کریں گے پریزنٹ. اچھا، آپ کا ہینڈ بلینڈر جو ہے بڑا ہیوی ڈیوٹی ٹائپ کا ہے. جی جی. لیکن اگر پھر وہی سوال نا نہیں ہو تو ہم اپنے جگ میں جگ ڈال کے میں کر سکتے ہیں. اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اس کے ٹیسٹ پر یا ادروائز؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم بلینڈ کر رہے ہیں اس میں تھکنس اور زیادہ آ رہی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے. جی. اس میں گاجر کے کلر ایڈ ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا اورنج ٹچ آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں وائٹنس جو ہے وہ آ رہی ہے. اس کا جو پیلا پن تھا، جو ہلدی ہم نے دال ڈالی تھی تو وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی ایک سوپ کی فارم جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے. تو اس طرح سے اسے بھرپور ہم نے کر لینا ہے بلینڈ. جب تک یہ بلینڈ ہو رہا ہے نا، آپ ایک نظر ریسیپی پہ ڈالیں اور ریسیپی نوٹ کر لیجئے. جب آپ ریسیپی چیزیں نوٹ کر لیں گے تب تک یہ بلینڈ ہو چکا ہوگا، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے پریزنٹ ہوا ہے. کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسنت آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسنت لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سا جڑا ہے
میں نگینا ساجڑا ہے سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے الہام کی رمجھم ماشاءاللہ، بہت شکریہ اقصیٰ، تھینک یو ویری مچ. اور ہم آگے بڑھیں گے اور قرآن پاک کا ہم نے دور کرنا ہے، اور ارم گیلانی، ڈاکٹر ارم گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیں جی، اب ہم سورہ محمد پہ پہنچے ہیں، اور سورہ حشر کے بعد سورہ حشر ہم نے سورہ ممتحنہ، سورۃ الممتحنہ. ٹھیک، آئیے دوبارہ. بہت شکریہ اقصیٰ، تھینک یو ویری مچ. اور اب ہم قرآن پاک کے دور کی طرف بڑھیں گے، ڈاکٹر ارم گیلانی، اور سورۃ الممتحنہ. جی جی. اچھا، صورت ممتحنہ میں جو سب سے پہلی بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ فرماتے ہیں کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ آپ نے دوستی نہیں رکھنی. اب اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستی رکھیں گے، آٹومیٹکلی جب آپ کا کنیکشن ڈیولپ ہوگا، ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا، آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ بنے گی، تو کیا ہوگا؟ آپ کا جو ہے ان کے جتنے بھی رسم و رواج ہیں، ان کی جتنی بھی سوچ ہے، ان کی جتنے بھی پرسپیکٹیو ہیں، وہ آپ کے اوپر انفلوئنس کریں گے، ان کا اثر ہوگا آپ کے اوپر، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال کریں. تو اس لیے جو ہے آپ کو ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ آپ نے دوستی نہیں کرنی. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے محبت، اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کا، مذہب کا، وہ یہاں پہ. اور ویسے اس میں جو پہلی آیت مبارکہ اس کے شان نزول بھی تو ہے نا، کہ ایک چونکہ یہ بدر کی جو سے پہلے کی بات، اور کہ بہت سارے ان کے گھر والے جو ہیں وہ ابھی مکہ میں ہیں، اور انہیں یہ لالچ ہے، یہ کہہ لیں کہ ان کے دل میں یہ ہے کہ اگر میں ان کو کوئی خبر دوں گا مسلمانوں کی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے عوض وہ میرے گھر والوں سے اچھا سلوک کریں اور ان کو جو ہے ان کی جان بخشی کر دیں. تو یہ مسلمانوں کے بارے میں مخبری جو ہے وہ کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ اطلاع فرما دیتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ جا رہی ہے اور فلاں مقام پر ہے، اور اس کی جا کے تلاشی لی جائے. تو صحابہ کرام نکلتے ہیں، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، وہ جا کے اس خاص مقام پہ اس عورت کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس مخبری کی چیز ہے وہ دیں. تو وہ کہتی ہے میں نے تو پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں دیں گی تو پھر ہم آپ کو سختی سے اکاؤنٹیبل کریں گے. تو پھر اس کے بالوں میں سے، جو اس نے بالوں کا بہت بڑا جوڑا، اس میں سے وہ رقعہ نکلتا ہے جو اس مسلمان نے لکھ کے دیا ہوتا ہے مسلمانوں کی مخبری کا، جس کی شان نزول میں پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے
جو تمہارے پاس آیا. سو یہ ایک شان نزول اس کی جو ہے. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی ہیں بیعت کے لیے, اس کے لیے پھر شرائط ہیں, اس کے لیے کنڈیشنز, اور وہ شرائط بہت امپورٹنٹ ہیں. وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہیں. ہم دیکھیں جب آپ بیعت پہ آتے ہیں تو وہ کون سی ایسی باتیں ہیں, وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی, چوری نہیں کریں گی, بدکاری نہیں کریں گی, اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی. اس کا ایک ظاہر ہے, اس آیت کا ایک باطن بھی ہے. قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. بالکل. جب آپ بیعت کر لیں تو پھر جب یہ جو پورا اللہ تعالیٰ نے, اور عورتیں اللہ معاف کرے سب سے زیادہ جادو ٹونے میں آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, سب سے بڑی لائن آپ کو عورتوں کی نظر آئے گی. سب سے زیادہ ضعیف الاعتقادی میں جو ہے وہ عورتیں ہی ہمیں اس کا شکار. اور شرک کا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے. شرک کا دیکھیں فرا تو ہم پرستی ویسے جنرل ہماری سوسائٹی میں بہت ہے, لیکن عورتوں میں مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تو ہم پرستی ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کو جو ہے نا ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا عورتوں کو ایک سائیکولوجیکل جو ہے نا اس کا جو بھی امپریشن ہے وہ سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں, اس کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہے, یہ عادات ہیں, یہ جو ہیں وہ ایٹریبیوٹس ہیں. اگر یہ ایٹریبیوٹس آپ کے اندر آتے ہیں تو بیعت کا مطلب تو کنیکشن ہوتا ہے, رشتہ ہوتا ہے, ایک نور کی ایک آپ کی وائرز ہیں جس سے آپ کو فیض ملتا ہے. لیکن جب آپ ان ایٹریبیوٹس کو جو ہے اپنی پرسنالٹی کے ساتھ ہوں گے تو پھر آپ کا کنیکشن جو ہے اس کے اندر وہ بیوٹی نہیں رہتی ہے, پھر آپ کو فیض نہیں ملتا. پھر بیعت کی جو اصل ہے نا وہ تو فوت ہو جاتا ہے. اور وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے نا, کیونکہ آپ کا ایمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس حلف پہ, بیعت حلف ہے نا, اس حلف پہ اگر آپ کو ایمان میں داخل کر رہے ہیں تو آپ یہ حلف توڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. اور وعدہ خلافی کی کوئی اور بیعت ٹوٹ جاتی ہے آپ کی, بیعت تو نہ رہی جب آپ نے وعدہ خلافی کی. تو اس کے بعد نیکسٹ سورج جو ہے وہ سورہ صف ہے, جس میں پہلے تمام کائنات کی میں جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے میرے اللہ کی. اور یہ سورہ آپ پورا 28ویں پارے میں دیکھیں تو تقریباً تمام صورتوں میں جو ہے وہ یہ آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں بار بار تکرار ہو رہتا ہے, کیونکہ بار بار کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ میں وہ چیز بالکل پختہ ہو جائے, بیٹھ جائے کہ کائنات کی جتنی بھی چیز ہے تسبیح بیان کر رہی ہے. پھر جب آپ اس شعور کے ساتھ کائنات میں جاتے ہیں تو وہ پھر مجھے صرف نظارہ ایسی نظارہ نہیں لگے گا, پھر مجھے اس کا اندر وہ رنگ نظر آئے گا, وہ خوشبو فیل ہوگی مجھے اللہ تعالیٰ کی کہ دیکھو یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ ہر چیز جو ہے پھر دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. اس لیے جو ہے نا بار اس میں کہا گیا ہے کہ تسبیح بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ جو ورس ہے امپورٹنٹ ہے بہت, اس لیے کہ حکم ہے کہ اے ایمان والو تم وہ کہتے کیوں ہو جو نہیں کرتے. اور تیسری ورس کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ جو کہو جو نہ کرو. سو یہ ایک جسے کہنا چاہیے نا قول اور فعل میں تضاد کا رد کتنا برا یہاں پر ہے کہ آپ نے جو کہا پھر آپ نے اسے اپنے قول و فعل سے ثابت بھی کرنا, اس پہ پورا بھی اترنا. کیوں ہو جو کرتے نہیں. فرا اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے, دیکھیں جو کام میں نہیں کرتی نا, اگر وہ کام, وہ عمل, وہ کانشیسنس, وہ شعور ابھی جب میرے ہی اندر نہیں آیا ہے تو جس کو میں باہر بات بتا رہی ہوں وہ اثر سے خالی رہے گا. میری بات میں اثر صرف اس وقت تک رہے گا جب تک میں وہ خود بات کر رہی ہوں. اگر میں نے وہ بات عمل کیا اس کے اوپر, اگر وہ چیز میرے اندر وہ اس کا جو ہے وہ ایسنس موجود ہے تبھی وہ اگلا بندہ ٹرانسفارم ہوگا, ورنہ اس پہ اثر نہیں کرے گی. سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں بچے سے سگریٹ نہیں پینی, خود نمازیں پڑھ نہیں رہے ہوتے, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں بچے ہماری نماز پڑھیں, تو یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو سکے گا. کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹوکول بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو بات سمجھا رہے ہو اسی وقت آپ سمجھاؤ گے یا کرو کہ جب آپ کے اندر خود وہ بات آئے گی. جب آپ خود ہی اس کو عمل نہیں کر رہے تو اس کا جو ہے وہ there is no use of saying the same thing. بالکل. تو جو ہے اس کے بعد کہ اللہ کا نور پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا. اس میں وہ آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے نا, اور مجھے اس پہ وہ شعر یاد آ گیا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سو یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہے. نور کو زوال نہیں ہے. بالکل. آپ پھونکوں سے کریں, پھونکوں سے جو بھی مطلب آپ کا لیں, جی, چاہے وہ آپ کی کانسپریسیز ہیں, چاہے وہ آپ کی ڈارک فورسز ہیں, چاہے وہ آپ کو نیگیٹو اینٹیٹیز ہیں,
لیکن وہ تو نور ہے. بالکل جو حق ہے وہ تو حق ہے. حق ہے بالکل. 8ویں آیت ہے یہ ڈاکٹر ارم جس کا میں ذکر کر رہی ہوں. چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برا مانے کافر. یعنی مطلب بھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. بے شک اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے اور حق جو ہے ہمیشہ غالب آ کے رہتا ہے. جو نصرت ہے وہ ہمیشہ حق والوں کے لیے اور وہ ہمیشہ حق کے لیے ہی ہے. پھر اس کے بعد الجمعہ پہ چلتے ہیں. سورۃ الجمعہ شروع ہو گئی نیکسٹ. اور دیکھیں تمام سورہ مبارکہ جو ہیں وہ یسبح للہ، اللہ کی تسبیح، وہی جو آپ ذکر کر رہی تھیں That's the beautiful کہ thing. اس میں سے اس سے آغاز لے رہی ہیں. ہاں تسبیح بیان کر دیا. اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجا گیا. اور پھر 3 چیزیں آپ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، آپ جو ہیں وہ تزکیہ کرتے ہیں اور پھر حکمت اور کتاب کی بات بتاتے ہیں. ان 3 باتوں کے اندر اتنی جامع ہیں یہ 3 باتیں کہ جب آپ نے پیوریفیکیشن کی، آپ کے نفس کی، قلب کی، تصفیہ قلب کیا، آپ تزکیہ جو نفس کیا، اور پھر جو آپ نے حکمت کی، دیکھیں کتنی خوبصورتی سے سیکوینس آ رہا ہے. پہلے پیوریفیکیشن ہو رہی ہے، پھر نور آ رہا ہے، پھر حکمت آ رہی ہے، اور پھر جو آپ وہ بنتے ہیں جس کو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نور تب آئے گا نا جب پیوریفیکیشن ہوگی. اور پھر آگے کتنی خوبصورت بات ہے کہ پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے اس وقت تک نہیں ہے، آنے والے وقت تک بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تزکیہ فرماتے ہیں. بالکل. تو چند آیت مبارکہ اس میں سے کوٹ کرتے ہوئے کیونکہ وائنڈ اپ اب ہم نے کرنا ہے جی شور. کہ 5ویں آیت مبارکہ ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. حالانکہ اس میں ہمیں لگے گا کہ تورات کی بات ہو رہی ہے لیکن ہمیں اپنے اوپر اکاؤنٹیبل کر کے اپنے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھنا ہے. ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹ پر کتابیں اٹھائے. کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا. اور پھر یہ کہ اگر مرنے کی آرزو تو کرو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو تو ذرا اللہ سے کہو کہ پھر موت آئے تاکہ تم دیکھو. جو آیت ہے نا فراد، دیٹس ویری الارمنگ. گدھوں پہ لادا ہوا علم، یعنی وہ علم، یہ تو آج کل ہر بندے پہ فٹ آتی ہے. وہ علم جو مجھے حق سے دور کر دے، جو مجھے رب کی پہچان ہی نہ دے، اپنی ذات کی پہچان ہی نہ دے. اور پھر آپ کہیں گے میں نے اتنی ڈگریاں لیں، بڑی فیسینیٹڈ آپ اس کو جو ہے نا ورلڈ میں جاتے ہیں، بڑی اس کے بعد اٹریکٹیو جو ہے نا اس کے نام آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ڈگری کی، وہ ڈگری، وہ ڈگری. یار جو چیز آپ کو اللہ کی پہچان نہ دے، حق کی پہچان نہ دے، آپ کو جو اپنی زندگی کا مقصد ہے اس کی طرف نہ لے کے جائے، جو آپ جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے آپ کے اوپر وہی نہیں کھلا، تو کیا اس کتابوں کا، اتنی ڈگریوں کا کیا کچھ حاصل ہے آپ کے لیے؟ جسٹ بریڈ اینڈ بٹر. جی دیٹس ناٹ انف. بالکل. اور سورۃ المنافقون جس میں منافقین کا مکمل تذکرہ ہے، اور آخری ایک اس میں کوٹ کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے. سو نفاق کے یہ جو درجے ہیں نا، اس کی وہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. سو اللہ تعالی ہمیں ان درجات سے بھی بچائے. اور ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے اپنا دورہ قرآن. باقی کا جو حصہ رہ گیا ہے اس کو ہم کل کے اپنے شو میں انشاءاللہ زیر بحث جو ہے وہ لے کر آئیں گے. شکریہ ڈاکٹر ارم گیلانی. اور ہم چلیں گے قاری صاحب کی طرف جن کا تازہ کلام جو ہے ہر روز کی ٹرانسمیشن کا ہمارا خاصہ ہے. امیدوں کا سہارا ہے شفیع المذنبی آقا، امیدوں کا سہارا ہے شفیع المذنبی آقا، ہوئے وہ رحمت عالم درود ان پر سلام ان پر، ہوئے وہ رحمت عالم درود ان پر سلام ان پر. میں مدح مصطفیٰ لکھتا رہوں گا صفحہ دل پر، میں مدح مصطفیٰ لکھتا رہوں گا صفحہ دل پر، میں پڑھتا ہی رہوں ہر دم درود ان پر دوام ان پر، میں پڑھتا ہی
رہوں ہر دم درود ان پر دوام ان پر کیا یاسین و طٰہٰ کہیں کہ رب نے پھر خطاب ان سے کیا یاسین و طٰہٰ کہیں کہ رب نے پھر خطاب ان سے ہوئی ہے عظمتیں ان کی قیود ان پر تمام ان پر ہوئی ہے عظمتیں ان کی قیود ان پر تمام ان پر اگر چشم عنایت ہو میرے آقا کی محشر میں اگر چشم عنایت ہو میرے آقا کی محشر میں پڑھوں گا دم بدم قاری درود ان پر سلام ان پر پڑھوں گا دم بدم قاری درود ان پر سلام ان پر ہوئے وہ رحمت عالم درود ان پر سلام ان پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ماشاءاللہ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور اب ہم چلیں گے اپنی آج کی ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے اور بخشش نصیب فرمائے. میں اقرا رحیم سے درخواست کروں گی چند نعتیہ اشعار کی, اور اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل پھر, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. عشق کی ابتدا بھی تم صلی علی محمد, عشق کی انتہا بھی تم صلی علی محمد, تم ہی طبیب دو سرا, تم ہی حبیب کبریا, تم ہی طبیب دو سرا, تم ہی حبیب کبریا, عاشق کبریا بھی تم صلی علی محمد, صلی علی نبینا, صلی علی محمد. ہو تم ہی نور اولی, تم ہی ظہور اولی, ہو تم ہی نور اولی, تم ہی ظہور اولی, خاتم الانبیاء بھی تم صلی علی محمد, صلی علی نبینا, صلی علی محمد. روح کی آرزو بھی تم, آنکھوں کی جستجو بھی تم, روح کی آرزو بھی تم, آنکھوں کی جستجو بھی تم, قلب کا مدعا بھی تم صلی علی محمد صلی علی نبینا
محمد راز ہے یہ آیا آیا کچھ بھی نہیں نیہا نیہا راز ہے یہ آیا آیا کچھ بھی نہیں نیہا نیہا درد بھی تم دوا بھی تم صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد تم ہی امید دو سرا تم ہی جہاں کا آسرا تم ہی امید دو سرا تم ہی جہاں کا آسرا اور میرا آسرا بھی تم صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد